बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको और आप सब देखने वालों को और जितने आपके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं सबको मेरी तरफ़ से बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और मैंने सोचा कि हल्की फुल्की अपनी कोई यादें जो हैं जर्नलिज़म के हवाले से वो मैं आपसे शेयर करता हूँ या करूँ, ये मेरा इरादा था। चूँकि कराची इस वक्त कह लें कि बहुत ज़्यादा ख़बरों में है और कराची की मैंने पहले भी एक व्लॉग किया था इसके ऊपर, कराची में के मामलात पे बारिश वाला इशू चल रहा है और मैंने वो गुजारिश ये आपसे की थी कि कराची पाकिस्तान का सबसे बदकिस्मत शहर है। वो शहर बदकिस्मत क्यों है वो भी मैंने आपको वजूहात बताई थी। यहाँ पे कब्ज़े की हमेशा से जंग रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को निकालने के लिए या अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए ज़ियाउल हक साहब ने जो काम शुरू किया था, APMSO यानी ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो सरकर्दा लोग थे, अल्ताफ़ हुसैन और उनके चंद जो चीदा साथी थे, अब उनमें से मेरा ख़्याल है कि शायद डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की और कोई हयात भी नहीं है, तो उन पर उन्होंने हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता जो यानी उन जो ज़ियाउल हक के जो सियासी मुखालफिन थे उनका साइज़ कराची की पॉलिटिक्स में कम होता गया। वो पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, और MQM का जो शेयर है वो बढ़ता गया। तो MQM इस वक्त आप उस तरह उसकी पोजीशन नहीं है जिस तरह 2008 में जो उसको रूज मिला था और फिर वो काफ़ी देर 2012-14 तक वो वाला चला। तो मतलब ये कि उस MQM के हवाले से मेरी कुछ यादें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जब मैंने आप यूँ समझें कि प्रिंट मीडिया से मैं शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये ग़ालिबन 2007-8 का वाक़या है। तो तब जो कहते हैं कि ना वो तूती बोलना, वो MQM का जो तूती बोलता था पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में बहुत से इस तरह के नो गो एरियाज़ हैं जिनमें आप कदम नहीं रख सकते, उनमें या कदम रखने से मुराद है कि उनके मामलात पर आप कोई मुदाखलत नहीं कर सकते, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के रियासती अदारे ही हैं, वो पसंद नहीं करते और जो पसंद करता है उसके साथ वो फिर जो होता है वो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं उससे ज़रा थोड़ा सा बचना चाहता हूँ कि जो मामलात लोगों के साथ यहाँ पे होते हैं वो ना हों। जिस तरह पाकिस्तान में आप कह लें कि पश्तूनों ने अपनी एक हकूकी एक तहरीक चलाई हुई है, PTM उसका नाम है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। अब वो पाकिस्तान में आप उनकी ख़बर नहीं चला सकते, पाकिस्तान के जो रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर आप बैठ के उनकी बात नहीं कर सकते, और ग्राउंड पे उनके पास जो कह लें कि बड़ी पावर है लेकिन आप उनके ख़िलाफ़ बात नहीं, उनके हक़ में या इवन ये कि वो जो कह रहे हैं वो उनके मुतालबात हो सकता है कुछ ठीक हो सकता है कुछ गलत हो, आप उन पे बात नहीं कर सकते पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया पे। क्यों? क्योंकि हमारी रियासत जो है वो इसको पसंद नहीं करती। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ के दौर से ये वाला काम शुरू हुआ कि आप अखबार में, बल्कि उससे पहले मैं तो खुसूसन जो ज़िक्र अपने पोर्शन का कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जो छूट दी हुई थी, फिर उसके बाद भी जो मामला चले और जिस तरह हमारे रियासती इदारों ने MQM के सर पे हाथ रखा हुआ था। MQM से मुराद मेरी जो है वो महाजर कम्युनिटी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अल्ताफ़ हुसैन की बात कर रहा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन का जो टेरर था, और वो टेरर जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों की मदद के बग़ैर नहीं बन सकता था। आप जानते हैं कराची में मैं ये कई दफ़ा कह चुका हूँ कि लाशें रोज़ 100 लाशें गिरती थी। MQM के ख़िलाफ़ बोल के आप सर्वाइव नहीं कर सकते थे। सियासी कारकुनों की मैं बात कर रहा हूँ, और जो MQM की सरकारी अफसर बात नहीं मानते थे वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे। ये जो के इलेक्ट्रिक के बहुत बड़े अफसर थे शाहिद ख़ान, उनको कत्ल कर दिया गया था, सहूलत मिर्ज़ा उनके कातिल थे। बहरहाल मैं बात जो पर्टिकुलर कर रहा हूँ वो पाकिस्तान में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तकरीबन 2007-8 में काम चल पड़ा था। तो तब ये था कि जिस तरह आप पाकिस्तान के बहुत से इदारों के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बताया, बात नहीं कर सकते थे, उसी तरह आप MQM के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते थे। अच्छा, वो सहाफ़ियों को जो नामवर सहाफ़ी पाकिस्तान में अब नामवर सहाफ़ी जो हैं वो नशर कारी हैं, मतलब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं,
خصوصاً اینکرز. تو اینکرز کے پاس دو چوائس تھیں, یا تو آپ خاموش رہیں یا پھر ایم کیو ایم کے حق میں بولیں. ایم کیو ایم کے حق میں جو بولتا تھا وہ بڑا پسند بھی کیا جاتا تھا اور اداروں میں اس کی پذیرائی بھی بڑی ہوتی تھی, اور ایم کیو ایم کی فلی سپورٹ بھی ان کو ہوتی تھی. جو ایم کیو ایم کے کسی ایکٹ کے اوپر, نہ صرف ایم کیو ایم کا نام لینا تو درکنار آپ کراچی کے امن پہ کوئی سوال اٹھاتے تھے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اگر کوئی بات کرتے تھے کہ جس میں کہا تھا کہ جی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں یہ مطلب ایک رپورٹ آئی تھی آئی ایس آئی کی طرف سے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو کراچی میں جن کا کوئی رول ہے ان کے سب کے ڈیتھ اسکواڈز ہیں, لیکن ان میں آپ ایم کیو ایم کا نام لیتے تھے تو آپ کی جان کو آ جاتے تھے. اب چونکہ عید کا دن ہے تو ایک عید گزری اس طرح کی کہ کھالیں جو ہیں وہ بزور قوت, جس طرح پرچی جو چوری ہو جاتی تھی, ووٹ آپ کا چوری ہو جاتا تھا کراچی میں کہ آپ کے جانے سے پہلے ہی آپ کا ووٹ پڑ چکا ہوتا تھا, اور بلکہ آپ کو کہہ دیا شناختی کارڈ اکٹھے کر لیتے تھے جو سیکٹر انچارج ہیں اپنے وہ لوگوں کے ذریعے, اور آپ کو ووٹ یعنی کاسٹ کرنے کے لیے ووٹ ڈالنے جانے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. تو وہ آپ کو کہتے تھے بھائی جان آپ کا ووٹ پڑ گیا ہوگا. تو ایون یہ کہ کراچی میں یہ عالم تھا کہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہوتے تھے وہ جس طرح پاکستان کے عام الیکشنوں میں جو وہ اپنی الیکشن کمپین چلاتے ہیں نا پوسٹر لگا کے کہ اپنی تصویر لگی ہوئی ہے, اپنے پارٹی کے قائد کی تصویر لگی ہوئی ہے, اس طرح ایم کیو ایم کے جو کارکن ہیں یا لیڈر ہیں وہ اس طرح الیکشن نہیں لڑتے تھے. وہ صرف الطاف حسین کا نام ہوتا تھا بس, اور ہلکا نمبر وہ مطلب ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ طے ہوتا تھا, کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا ان کے مقابلے میں, اور ایک اکا دکا کوئی اگر کھڑا ہو جاتا تھا تو وہ اس کی ویسی زندگی جو تھی وہ خطرے میں ہوتی تھی. بہرحال یہ تھا معاملہ. تو جب میں پروگرامنگ میں آیا تو میں نے نیوز بیٹ پروگرام جو تھا اس میں پہلی دفعہ سینئر پروڈیوسر کے طور پہ میری انڈکشن ہوئی. یہ سما ٹی وی کے اوپر چلا کرتا تھا, مہر بخاری اس کی اینکر ہوتی تھی, تو یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا مہر بخاری کے ساتھ. تو مہر بخاری کا بھی کیریئر سٹارٹ ہو رہا تھا, میں بھی الیکٹرانک میڈیا میں نیا تھا, تو ہم نے مل کے یوں کہہ لیں. اور پھر حبیب اکرم صاحب جو ہیں دنیا ٹی وی میں ہوتے ہیں, یہ کراچی میں بڑی دیر یہ رپورٹنگ کرتے رہے تھے. یہ ہمارے لاہور کے بیورو چیف ہوتے تھے, کراچی کی انسائٹ ان کے پاس بڑی ہوتی تھی. پھر لاہور میں ہمارے کچھ دوست ہیں جو سندھ سے آئے ہوئے ہیں, سندھی ہیں, ان کی بڑی انسائٹ تھی سارے معاملات کے اندر, یعنی کراچی کی پالیٹکس کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر تھی اور ان کو بڑی ساری چیزوں کا پتہ تھا. پھر اسی طرح کراچی میں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے طارق حبیب صاحب, ان کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی تھی. ایم کیو ایم تو باقاعدہ ان کے پیچھے چڑھی ہوئی تھی ان کو مارنے کے لیے. تو ایک عید کا میں پروگرام ہوا ہمارے یعنی سی این بی سی میں تھوڑا سا ایک وہ حوالہ دینا چاہتا ہوں. تو اس میں وہ ذکر کیا کہ جی کہ کھالیں تو آپ نے اکٹھی کر لی ہیں, اس اینکر نے کہا, لیکن یہ کراچی میں جو صفائی ہونی ہے یہ کس نے کرنی ہے؟ کھالیں تو آپ نے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے لے لی ہیں. تو اشارہ ایم کیو ایم کی طرف تھا. پھر کھل کے بھی انہوں نے کہہ دیا تھوڑی دیر بعد, تو ان کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے. سی این بی سی نے یہ ایک ٹی وی چینل تھا پاکستان کے پہلے ٹی وی چینلز میں تھا یہ والا چینل, اب یہ ختم ہو گیا ہوگا, اب اس کی جگہ پہ جی این این آ گیا ہوگا. جی این این نے سی این بی سی خرید لیا تھا. خیر سی این بی سی پھر اس کے بعد میں وہ کنورٹ ہو گیا تھا کسی اور نام سے, تو جاگ کے نام سے, جاگ ٹی وی کے نام سے. بہرحال تو وہ جس بندے کو نوکری سے فارغ کیا گیا وہ لاہور کا بیورو چیف تھا اور اس کا نام تھا رضوان الرحمان رضی, یعنی رضی دادا. خیر یہ تجربہ ہمارے سامنے تھا جب انہوں نے نیوز بیٹ شروع کیا, تو ہم چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بڑے جذبے کے ساتھ ہم نے یہ الیکٹرانک میڈیا میں کام شروع کیا, تو نیوز بیٹ پہ ہم ہر طرح کے سوال اٹھایا کرتے تھے. تب شاید تھوڑی سی آزادی اس لیے تھی کہ الیکٹرانک میڈیا نیا نیا آیا تھا, تو لیکن ایم کیو ایم کا نام لیتے ہوئے تب بھی ہمیں بڑا خوف محسوس ہوتا تھا. تو ہم ایم کیو ایم کے اوپر ہم نے سوال اٹھایا کرتے تھے بڑے خوفناک. تو ایم کیو ایم کیا کرتی تھی کہ یوں کر کے ہمارا پوری کراچی کے یعنی شہر کے اندر جو سما ٹی وی تھا وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا تھا, یعنی کیبل پہ آنا بند ہو جاتا تھا. تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے, یعنی ہمارے لیے یا ہماری مینجمنٹ کے لیے ان سے بات کرنا یا ان کے خلاف بات کرنا, یا خلاف بھی نہیں بلکہ جینون کویسچن ریز کرنا. تو ہماری مینجمنٹ نے ہمیں سختی سے منع کر رکھا تھا کہ جناب کہ آپ ایم کیو ایم کے خلاف نہیں بول سکتے. خیر معاملہ وقت آگے بڑھا, ہم وہاں سے اٹھے, ہم دنیا ٹی وی میں آ گئے.
دنیا ٹی وی میں ہم نے کراس فائر کے نام سے پروگرام شروع کیا، تو وہاں پہ بھی یہی ہماری حرکتیں تھیں. تو مطلب یہ کہ بات کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اور ایم کیو ایم کے براہ راست ہمیں ہاتھ نہیں لگے تھے. بس یہی ہوتا تھا کہ چینل بند ہو جاتا تھا کیبل پہ، پھر مینجمنٹ جا کے معافی مانگتی تھی، کہ وعدے وعید کرتی تھی کہ جناب ہم نے سمجھا دیا ہے، اب اس طرح نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تو پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے کوئی 5-6 دن لگاتے تھے پورے کراچی میں چینل آن کرنے کے لیے. یہ صورتحال چلتی رہی. تو پھر ایک دن یہ ہوا کہ دنیا ٹی وی کے معاملات جو تھے، میاں عامر صاحب وہ چیزوں کو بڑے اچھے بزنس مین ہیں، وہ چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے، ہینڈل کر لیتے تھے. تو ایک روز یہ ہوا کہ ہمیں فون آیا کہ جی کہ بلکہ مہر بخاری کو براہ راست فون آیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. واسع جلیل صاحب جو ہیں وہ خصوصاً لاہور تشریف لائے، اور آ کے انہوں نے میں تھا، حبیب اکرم تھے، وہ ہمارے اس وقت پروگرامنگ کے ہیڈ تھے دنیا ٹی وی میں، تو مہر تھی. ہم یہ کیفے علانتوں میں ان سے ملے، لاہور والا ایم ایم عالم روڈ پہ المشہور کیفے ہے. تو وہاں پہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مہمانداری کی. اب مہمانداری میں وہ ہمیں ہمارے منہ پہ بیٹھ کے یعنی گالیاں دے کے گئے. مثال کے طور پہ میں جو بڑے مہذب انداز میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم نے کسی کی بہن کو ہاتھ لگایا ہوا ہے کہ جو ہمارے خلاف یہ جو لاہور کے صحافی ہیں یہ ہوتے ہیں، آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یوں کر کے انہوں نے بات کی. تو پھر بات آگے خیر بڑھتی گئی، تو ہم نے بھی جو ہو سکا ان کو سنائی. خیر بات یہاں پہ ختم ہو گئی. معاملات جس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ چلنے تھے وہ چلے. پھر وقت نے، وہ کہتے ہیں نا وقت کا پہیہ بدلا، پھر ہم جناب سما ٹی وی میں دوبارہ نوکری کرنے چلے گئے. اسامہ غازی جو تھے وہ نیوز آر کے نام سے وہاں پہ پروگرام کیا کرتے تھے. حرکتیں ہماری نہیں بدلی تھیں، حالانکہ ہمیں اس کی مینجمنٹ کا بھی پتہ تھا. تو انہوں نے بھی نوید صدیقی صاحب ہمارے سی او تھے ادھر، انہوں نے تھوڑے دنوں کے لیے، نئے تھے ہم، ذرا کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، تو ہم یعنی بڑی کھل کے بات کرتے تھے. پھر نتیجہ یہی نکلا کہ جناب کے مینجمنٹ کے اوپر پریشر آنا شروع ہو گیا ایم کی ایم کی طرف سے. انہوں نے چینل جو تھا وہ ہمارا بہت سے علاقوں میں کراچی میں بند کرنا شروع کر دیا، پچھلے نمبروں پہ لے گئے. اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ ایم کی ایم کا جو انٹرنل سیٹ اپ تھا وہ سیکٹر انچارج کا تھا، اور سیکٹر انچارج کا جو خوف تھا وہ ایم کیو ایم کی جو فیس والی جو ہے نا، وہ پولیٹیکل فیس والی جو لیڈرشپ تھی ان کے بھی اوپر تھا. مثال کے طور پہ جو حماد صدیقی صاحب تھے، وہ اس وقت کے جو وفاقی وزراء تھے ان کو کان پکڑوا دیا کرتے تھے، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کروا دیا کرتے تھے کہ جی آپ اتنے منٹ لیٹ آئے ہیں، اور فلاں بھائی، میں نام نہیں لوں گا، مجھے نام سب کے پتہ ہے، کہ فلاں بھائی آپ اتنی دیر سے آئے ہیں تو آپ ذرا دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائیں، ڈسپلن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ عالم تھا. تو وہ ان کی پارٹی کے جو لیڈر تھے وہ سیکٹر انچارجوں سے ڈرتے تھے. تو یہ جو کیبل آپریٹر ہوتا ہے یہ تو کچھ بیچتا ہی نہیں ہے. خیر اس سے پہلے وہ طلعت حسین کو بھی نوکری سے نکلوا چکے تھے. تو جب ہم نے یہ والا کام شروع کیا نیوز آر کے نام سے، تو ہماری ریٹنگ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ کراچی میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا ہمارا چینل. تو ہوا یہ کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہماری مینجمنٹ نے کہ آپ کراچی جائیں اور ایم کیو ایم والوں سے بات کریں جا کے. بلکہ جب ہمارے سی او کے مطابق جب انہوں نے بات کی یار کہ ہمارا چینل جو ہے وہ آپ کے اتنا خلاف نہیں ہے، ایک پروگرام کی حد تک ہے، تو ہمارا چینل باقی ٹائم میں تو چلنے دیں، آپ اس پروگرام کی حد تک آپ کا مسئلہ ہے تو اس وقت آپ بند کر دیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، وہ پہلے آپ اسامہ غازی اور اس کی ٹیم کو بھیجیں. چلے گئے جناب ہم. تو واسع جلیل صاحب اور حیدر عباس رضوی صاحب جو تھے انہوں نے ہم سے ملاقات کی، اور جب میرا انہوں نے چہرہ دیکھا تو انہوں نے نا فوراً کہا کہ یار اگر جب تم مہر بخاری کے ساتھ تھے تو مہر بخاری ہمارے خلاف بولا کرتی تھی، جب تم سے یہ اسامہ غازی کے ساتھ آئے، اس کے پروڈیوسر بنے ہوئے، یہ ہمارے خلاف بولنے شروع ہو گئے ہیں، تو ہمارے خلاف تو بنیادی طور پہ تو تم ہوئے نا. تو میں نے کہا کہ جی کہ ہم تو ساری پارٹیوں کے اوپر کویسچن اٹھاتے ہیں، ہمارا کوئی پروگرام ایسا بتا دیں کہ جس میں ہم نے کسی پارٹی پہ جو کویسچن بنتا ہو تو نہ اٹھایا ہو. تو اگر ہم آپ کے خلاف اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا کہ ہم آپ کے دشمن ہیں. تو یہ 90 میں ہماری ملاقات تھی، یعنی کہہ لیں کہ یاترا تھی. اور وہاں پہ بھی جانے کا ایک بڑا خوفناک منظر تھا کہ جناب وہ پکٹس لگی ہوئی ہیں،
اور کہہ لیں کہ ناکے دوسرے لفظوں میں وہ جو ایریا تھا جہاں پہ یہ والا مکہ چوک سے 90 تک، تو اب ہر جگہ پہ وہ یوں کر کے گاڑی دیکھتے ہیں تو کون صاحب ہیں، پھر یوں دیکھنا اچھا آپ کا تو ٹائم تھا، یوں کر کے ایک ٹیرر بڑا عجیب و غریب قسم کا، جس طرح کسی آپ خفیہ ایجنسی کے دفتر میں جا رہے ہیں۔ تو خیر وہاں پہ جب پہنچے تو انہوں نے یہ والی بات کی، تو میں نے آگے سے جو جواب دیا وہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کویسچن اٹھانا ہے تو وہ ضرور اٹھائیں، لیکن آپ جو بات کرتے ہیں جس طرح کی، وہ بات اور کوئی نہیں کرتا، اور کیوں نہیں کوئی کرتا۔ میں نے کہا جی ہم کیا بات کرتے ہیں؟ انہوں نے اتنا بڑا تھدا جو تھا، وہ جو اسامہ غازی اپنا پروگرام شروع کرتے وقت جو انٹرو دیتے تھے، وہ اس کا ٹرانسکرپٹ جو تھا وہ بنا کے رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے ان میں سے ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور یہ حیدر عباس رضوی صاحب نے کہا کہ واسع جلیل کو کہ واسع ذرا پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس میں ایک جملہ انہوں نے جو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، اور وہ پھر وہ جب وہ جملہ بولا پھر پڑھ کے وہ پھر انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں ہماری طرف دیکھا کہ جی کہ یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کہ کون سا جن ہے، کہ خوف ہے کہ قیامت ہے، کہ اس طرح کا کوئی جملہ تھا کہ کراچی میں کیا ہے جو امن نہیں ہونے دیتا، تو یہ خوف کیا ہے، یہ کس کا خوف ہے؟ میں نے کہا جی اس میں ایم کیو ایم کا تو ہم نے نام نہیں لیا، اشارہ تو ہماری طرف ہے، ہم اتنے بچے تھوڑی ہیں۔ یہ حیدر عباس رضوی صاحب نے کہا۔ میں نے کہا حیدر صاحب ہم نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ کراچی کے اندر خوف کی علامت ہیں، اب اگر آپ کے وہ کیا کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے پھر ان کو یہ بھی کہا، میں نے کہا کہ جی کہ سپریم کورٹ کی ایک رپورٹ میں جو آئی ایس آئی نے دی ہے، پھر وہ آئی ایس آئی پہ شروع ہو گئے، یہ فوج کے خلاف شروع ہو گئے، انہوں نے ہمارے اتنے بندے مارے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اس طرح کی باتیں۔ پھر جناب جب معاملات ہمارے ان کے ساتھ طے یہ ہوئے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ آپ کے خلاف نہیں بولا کریں گے جس طرح آپ کہتے ہیں۔ کارروائی وہ یہ ڈالتے تھے کہ جس کے خلاف وہ ہوتے تھے اس میں اپنا بندہ جو تھا نمائندگی کے لیے وہ بھیجنا چھوڑ دیتے تھے، اور جتنا میڈیا سیل سٹرانگ ایم کیو ایم کا تھا، آرگنائزڈ کسی اور کا نہیں تھا۔ دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ کیبل کے ذریعے بند کروا دیتے تھے، اور ظاہر ہے کہ کراچی میں جہاں پہ جتنا ان کا رسوخ جن ایریاز میں تھا وہاں پہ بند کراتے تھے۔ تیسرا جو ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ تھا ان کے علم میں تھا کہ ریٹنگ میٹرز کہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان میں ایک ہی تھرڈ پارٹی ہے جو ریٹنگ کرتی ہے، میڈیالوجسٹ، اور وہی سب کو بھجواتی ہے، ریٹنگ اسی کی چلتی ہے، وہی کرنسی ہے اور اسی کو سب مانتے ہیں، یعنی جتنی اشتہاری کمپنیاں ہیں وہ بھی۔ اور 1000 میٹروں میں سے کوئی آپ یوں حساب لگا لیں کہ 90% یا 80% میٹر کراچی میں ہے، کیونکہ کراچی سب سے بڑا پاکستان کا شہر ہے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ میٹر کہاں کہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے مطلوبہ پروگرام جو ان کو پسند نہیں ہوتا تھا، وہ جہاں جہاں میٹر لگے ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ فلان ٹائم پہ جو یہ پروگرام لگتا ہے آپ لوگوں نے یہ پروگرام نہیں دیکھنا، تو وہ میٹر میں اس کی ریٹنگ ہی نہیں آتی تھی۔ ایون اس چینل کی ریٹنگ، کسی بھی چینل کی ریٹنگ، کسی پروگرام کی ریٹنگ بنانا گرانا یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ جی مالکان کہتے تھے، مینجمنٹ کہتی تھی کہ جناب آپ کی ریٹنگ نہیں آ رہی، آپ تو فارغ ہیں، تو وہ نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے۔ حل کیا رہ جاتا تھا کہ یا تو آپ ایم کیو ایم کی جو کہتے ہیں نا بلا وجہ اور آنکھیں بند کر کے تعریف کرتے رہیں تو آپ کی نوکری محفوظ ہے، یا پھر دوسرا حل یہ تھا کہ اب آپ ایم کیو ایم کی طرف سے آنکھیں بالکل بند کر لیں، ان کا نہ کوئی اچھی بات کریں ان کی اور نہ کوئی بری بات کریں۔ جب آپ اچھی بات نہیں کرتے تھے تو پھر ان کو پھر یہ بھی پرابلم ہو جاتی تھی، اور بڑے وہ ایک مشکل دور تھا میڈیا کے اوپر۔ خیر وہ میڈیا کا مشکل دور تو ابھی بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اب زیادہ خوفناک ہو گیا ہے، سینسرشپ اور طرح کی آ گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں خوف کا جو عالم تھا اور جو حکومت تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی، وہ ایم کیو ایم کی تھی، اور ایم کیو ایم جو تھی وہ کس کے سر کے اوپر اپنی حکومت قائم کیے ہوئے تھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینکس ٹو جنرل راحیل شریف یا ان کی اسٹریٹجی کہ انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے الطاف حسین کو پاکستان کی سیاست سے دور کیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان کے جو پیش رو تھے یہ پودا لگایا ہوا بھی انہی کا تھا، اور یہ انہی کا کام تھا کہ وہ کراچی کو اس خوف سے یا پاکستان کو اس
افریت سے جس کو کہتے ہیں وہ نجات دیتے. یہ ان کی ذمہ داری تھی. بہرحال پھر بھی ہم ان کا تھینک یو بولتے ہیں. اور ایم کیو ایم کا جس طرح انہوں نے پتہ صاف کیا، دوسرے لفظوں میں اگر وہ لوگ چاہیں کہ کراچی کا مسئلہ جو ہے وہ بارش کا ہو، کچرے کا ہو، جو بھی ہو، کہ وہ اگر وہ چاہیں کہ وہ حل ہو، تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ایم کیو ایم والا مسئلہ انہوں نے حل کر لیا تھا، کراچی کی گورننس کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی کو بھی کوئی نہ کوئی کلیدی کردار ادا کرنا پڑے گا. تو یہ چند یادیں تھیں جو چونکہ اب ہم ایم کیو ایم کے خلاف تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں کیونکہ میں ریگولر میڈیا پہ نہیں بیٹھا ہوا، اور ایم کیو ایم کا وہ جو نیٹ ورک تھا وہ بالکل ایک جو آپ کہتے ہیں نا مافیا والا نیٹ ورک، یا وہ کسی خوفناک کے جی پی کی وہ جو رشین تھی گسٹاپو جرمن والی، اس والا جو رول تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. تو ہم تھوڑی سی آزادی کے ساتھ اور تھوڑا سا شیر بن کے اب یہ کہہ لیں کہ ان رازوں سے یا ان حقیقتوں سے تھوڑا سا پردہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. آگے چل کے اس طرح کی اور بھی کئی کہانیاں ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ آپ.